अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा जो आज का मौजू है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बुढ़ापा होता क्या है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मुख्तलिफ सवालात मेरे पास मौजूद हैं। इसके लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब को, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवालात करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बुढ़ापा क्या है और क्यों होता है। अच्छा, बुढ़ापा देखिए, उम्र अल्लाह ने जब भी इस दुनिया को बनाया है तो हर चीज़ की उम्र मुतय्यन कर दी। हत्ता कि ये जो कायनात बनी है इसकी भी एक उम्र मुतय्यन है और ये भी अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और एक वक्त आएगा जब ये भी फना हो जाएगी। तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसको अल्लाह ने वजूद बख्शा हो और वो अपने फना की जानिब गामज़न ना हो। तो लिहाजा हर शय को जो है फना है और इंसान भी उसी में आता है कि एक उम्र के बाद उसमें वो तमाम अवामिल ऐसे पैदा होते हैं जिनको हम बुढ़ापे का नाम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ रह गई, आपने ये तो बता दिया कि बुढ़ापा क्या होता है, ये क्यों होता है। अच्छा देखिए, ये बुढ़ापे वैसे अगर मैं कहूँ कि दो अवामिल हैं जिससे हम बूढ़े होते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको इंट्रिंसिक हम कहें और एक एक्सटर्नल हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक कहें। तो जो अंदरूनी तौर पे जो मसाइल होते हैं जिससे बुढ़ापे का होता है वो है जीन, जेनेटिक्स। तो जेनेटिकली होता ये ऐसे है कि जो मालूमात कोड होती हैं, ये एक ज़रा पेचीदा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जेनेटिक का एक रोल है। तो कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उसमें डेफिनेटली जेनेटिक का रोल है और ये वो रोल है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जो कि मॉडिफाइबल नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ बैरूनी अवामिल होते हैं, एक्सट्रिंसिक, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में लोग काफ़ी लंबी उम्र पाते थे। जैसे रिवायतों में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बाज़ रिवायतों में 900 साल है और एक आध रिवायतों में 1700 साल तक बयान की गई है। तो सिर्फ अकेले जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र इतनी नहीं थी, बल्कि उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती ही ज़्यादा थी। तो वो फैक्टर तो जिनियाती है, जेनेटिक्स का रोल है वहाँ पर। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, जेनेटिक्स पर कुछ असरअंदाज होते हैं, जो बैरूनी अवामिल भी जेनेटिक्स पर असरअंदाज होते हैं। तो उससे ये पता चला कि हमारी उम्रें अब उस तरह से तो कभी नहीं हो सकती। अब बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ही खाल आप देखते हैं कि कोई भी 100 का हिंसा पार करे, और जो पार कर लेते हैं वो इक्का दुक्का लोग होते हैं। तो ये रिसर्च इस पे हो रही है और बेशुमार साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से उम्र को बढ़ने की उम्र को रोका जाए या एजिंग को रोका जाए। तो एजिंग को रोका तो नहीं जा सकता, हाँ डिले किया जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या ये बुढ़ापे की किस्म होती है। हाँ, बुढ़ापे की किस्में भी होती हैं। अब जैसे अब अगर मुख्तलिफ है, अब खुद ही कि एक तो वो बुढ़ापा है कि जिसको हम मतलब कि मैं आम इसमें बता रहा हूँ, ये कोई उस तरह से ना लें, इसका साइंटिफिकली इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन मैं शरई तौर पे ज़रूर ये डिफेंड हो जाएगा मेरा कि एक पुरवकार बुढ़ापा होता है। कि लोग आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा 80 साल उम्र है, 90 साल है, चलते फिरते हैं, अपना काम करते हैं। वो ठीक है कि वो जवानों की जैसी उनमें फुर्ती और वो चुस्ती नहीं होगी, लेकिन वो पुरवकार बुढ़ापा होता है। लेकिन एक बुढ़ापा होता है रजील बुढ़ापा, जिसमें लोग माजूर हो जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं,
ایسے بڑھاپے سے حدیث شریف میں پن آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگانا چاہیے. تو ایسے بڑھاپے کو رذیل بڑھاپا بھی کہتے ہیں. تو سائنٹیفکلی اگر کہیں کہ اس میں قسمیں کتنی ہوتی ہیں، تو دیکھیے بڑھاپا زیادہ تر ہم کہتے ہیں 60 سال کے بعد شروع آ جاتا ہے، تو یہ کرلی بڑھاپا ہوتا ہے. 70 سال کے بعد جو ہے ہم اس کو سینائل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 کے بعد اولڈ ایج کہہ دیں، 70 کے بعد اس کو سینائل کہہ دیں. تو یہ اور اردو میں اگر ہم کہیں تو بڑھاپا پھر ضعیف جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایج شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں تو یہ بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے. تو ایز سچ کوئی قسم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف اسٹیجز آپ کہہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بڑھاپے کی مختلف اسٹیجز آتی ہیں جس میں یہ ہے. اور بڑھاپا اکیلے کسی جسم کے ایک حصے پر نہیں آتا بلکہ سر تپا آتا ہے. تو یہ ہے اوور آل بڑھاپے کی، آپ اس کو قسم کہہ لیں، اسٹیجز کہہ لیں، تو اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس بڑھاپے کو روک سکتے ہیں؟ بڑھاپے کو روک تو نہیں سکتے، ہاں بڑھاپے کو اپنے پروقار بنا سکتے ہیں. جو میں نے کہا نا رذیل، صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگی جائیں اس طریقے سے جس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی. وہ موجود ہیں وہ اس طرح کی دعائیں حدیث کی کتب میں کہ جس رذیل بڑھاپے سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. ایک تو یہ کیا جائے، اور دوسرے دیکھیے کوئی سی چیز بھی صرف دعائیں نہیں، اگر آپ رزق کے طالب ہیں تو صرف دعا مانگیں گے بلکہ آپ کوشش بھی کریں گے. تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، پھر ہمیں عمل کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ دعا مانگیں پھر عمل کریں. اور تیسرا درجہ ہے آپ ایمان اور اعتقاد سے اس پر اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کو نوازے گا. تو 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز یہ کہ آپ دعائیں ضرور مانگیں کہ بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ رذیل قسم کے بڑھاپے سے پناہ دے. پھر دوسرا آپ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ان عوامل پر عمل کریں، ان چیزوں پر عمل کریں. اور تیسرے پھر اللہ پر ایمان رکھیں کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ بڑھاپا آپ کا پروقار ہوگا. تو ڈیلے کر سکتے ہیں ہم اس کو. 80 سال میں بھی آپ ایک چلتے پھرتے رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ 40 سال کی عمر میں ہی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں. تو یہ بڑھاپا پروقار بڑھاپا نہیں ہے کہ آپ 40 45 اور 55 میں ہی جو ہے نا بالکل اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو چکے ہوں. تو اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے تگودو بھی کرنی چاہیے. تو دونوں کام ساتھ کرنا پڑے گا. صحیح. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا نا بہت سے لوگ ہیں جو 80 سال کی عمر میں بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم صحت مند رہیں، صحت مند جینا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے اس کے لیے آپ سائنٹیفکلی آ جائیں، اور اس سائنس کو تقویت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھی ہوتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ یا تو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں سائنس کا، اس کو اپلائی نہیں کرتے، یا پھر ہم دینی علم حاصل کر لیتے ہیں اس کو اپلائی نہیں کرتے. تو ہم یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو دیکھیے ہم کیا ہے، ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں کھانا پینا بھی ہے. ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو ہم توانائی کہاں سے حاصل کریں گے. لیکن کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا ہی ہے. جب ہم یہ جاننا چاہتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا اور کب کھانا ہے، جو چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی، آج سائنس وہ بتا رہی کہ ایسا کر لیں. ہم روزہ رکھتے ہیں جی، اب سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، اور اس کو 16 گھنٹے کیا دیتی ہے، تو ہم 14.5 گھنٹے اور بعض اوقات گرمیوں میں 16 گھنٹے کے ہم روزہ رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ان کو افادیت پتہ چلی کہ روزہ رکھنے سے کتنا اہم ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ جو اسٹور انرجی ہے وہ یوز ہوتی ہے.
لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو دیکھیے اگر انسان کو اتنا ہی کھانا ہے جتنی اس کی نیڈ ہے، اس سے زیادہ اگر وہ کھائیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. یہ نہ سمجھیں کہ توانائی اسٹور ہو کر کے انہیں دے گی. اس اسٹور ہوئی ہوئی توانائی کو یوز کرنے کا فن سیکھنا ہمیں پڑے گا. جہاں بھی مسلمانوں پر پینلٹی لگائی گئی ہے نا کسی بھی حوالے سے، تو وہاں 2 وقت کے مسکینوں کا کھانے کا تذکرہ آیا ہے. اور ہم کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ اگر آپ 2 وقت کھانا شروع کر دیں اور اسی طرح سے کریں جو ہمارے نبی نے بتا دیا کہ جب کھاؤ تو معدے کا 3 حصہ کر لو، 1 حصے میں کھانا، 1 حصے میں پانی اور 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. اگر ہم آج اس طرح سے کھائیں تو ہم بڑھاپے کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، اور وہ چیزیں کھانی ہیں جس سے صحت امپروو ہوگی. اس میں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں. دیکھیے بیلنس ڈائٹ لیجئے. بیلنس ڈائٹ میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں، کئی ویڈیوز میری موجود ہیں. بیلنس ڈائٹ لیجئے، کیٹو ڈائٹ مت لیجئے، کیونکہ کیٹو اگین بیلنس نہیں ہے. اور یہ کائنات کی خوبصورتی یہی ہے، اور یہ کائنات قائم اسی وجہ سے کہ یہ بیلنس ہے. ایسے ہی ہے. آپ بیلنس نہیں رہیں گے، کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو بیلنس نہیں رکھیں گے، آپ گر پڑیں گے. تو غذا میں بھی بیلنس اختیار کیجیے. کسی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ لوگ یہ کیٹو ڈائٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑا فیشن بن چکا ہے. اب جو کچھ نہیں جانتا نا، کچھ اینکر پرسن بھی کیٹو ڈائٹ پہ بڑی رائے دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ابھی شروعات دیکھی ہے. زیادہ سے زیادہ 1 سال یا 1.5 سال گزرا ہے. 5-10 سال کے بعد جب کیٹو ڈائٹ کی نقصانات ان کے سامنے آئیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح. تو کسی چیز کو بھی دیکھ کر کے نہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے. ابھی کیٹو ڈائٹ سونا نظر آ رہی ہے، بعد میں پتا چلے گا یہ تو صرف چمک رہی تھی، سونا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہے کہ اعتدال کا راستہ اپنائیں. اعتدال کا راستہ اپنائیں گے، سونے کا جو عمل ہے اس کو پورا کریں گے. رات سونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کو پراپر طریقے سے رات کی نیند لیں گے. پانی کی مقدار اتنی رکھیں گے کہ پیشاب گہرے پیلے رنگ کا نہ آئے. خوراک زیادہ نہیں، صرف 2 وقت کی کھائیں گے، اور وہی کچھ کھائیں گے جو کہ بیلنس ڈائٹ کے زمرے میں آتی ہے. اور ورزش کریں گے، بغیر ورزش کے کچھ نہیں ہے. جب تک آپ 4 قسم کی ورزش جو کہ پہلے میں نے بتائی ہوئی ہے، جس میں ایروبک ایک ہو گئی اور 3 ورزشیں ان ایروبکس ہوتی ہیں، جب تک کہ ان کا ہم استعمال نہیں کریں گے، ان ورزش کے ذریعے اپنے جسم کو ہم بہتری نہیں پہنچائیں گے، ہم کبھی بھی بڑھاپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بڑھاپا کہا گیا کہ یہ ایک مرض ہے. دیکھیے آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بڑھاپا ایک مرض ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا پہلے ہی کہ اللہ نے ہر مرض کی دوا اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے. تو بڑھاپا مرض ہے، بالکل ہے، لیکن اس مرض کو روکا جا سکتا ہے تیزی سے آنے سے. یہ آئے گا لیکن سلو آئے گا، اور پروقار بڑھاپا آئے گا، رذیل بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ ہمارے دعاؤں سے ہوگا اور عمل سے ہوگا، اور وہ عمل کرنا پڑے گا، ادروائز تو کوئی ممکن نہیں. اس ایک ویڈیو میں جو کہ آپ کی ایک چھوٹی سی 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس پہ ساری چیزیں بتانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کریں، کیونکہ اس کی الگ الگ ویڈیوز بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کو ڈرامے کی طرح نہ دیکھیں کہ شروع کا دیکھ لیا اور آخر کا دیکھ لیا تو کہانی سمجھ میں آئے گی. یہ ہم کہانی نہیں سنا رہے، ہم جو ہے بتا رہے ہیں. آپ اگر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اگر لوگوں کے اگر یہ ہے کہ نہ کھا کے بھی بندہ مر جاتا ہے اور کھا کے بھی مرتا ہے، تو بہتر ہے کہ کھا کے مر جاؤ. تو میں کہتے ہیں کھا کے مرتا نہیں ہے، مرتا اپنے ٹائم پہ ہے، کھا کے معذور ضرور ہو جاتا ہے. تو معذوری سے بچنا ہے، رذیل بڑھاپے سے بچنا ہے، تو کھانے میں اعتدال لائیے، ورزش کیجئے، پراپر نیند لیجئے، خوش رہیے اور خوش رکھیے. یہ ساری چیزیں آپ کو بڑھاپے سے دور کر دیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.